अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के नावल का टाइटल है संग दिल। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल आपको बहुत पसंद आएगा। बहरोज़ खान ज़्यादा शदीद गुस्से में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। सब ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। दिमाग यूं महसूस हो रहा था जैसे काम करना छोड़ चुका हो। रात ही में कबीर साहब ने उससे इस मामले पर बात की थी और आज सुबह उसे इत्तला दी जा रही थी कि उसकी मनकूहा चंद घंटों बाद इस घर में पहुंचने वाली है, और यही बात उसका खून जलाने के लिए काफ़ी थी। बहरोज़ खानज़ादा ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त लंदन में गुजारा था। उसके नज़दीक बचपन में होने वाले निकाह की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। वो हमेशा से अपनी मर्जी के फैसलों का आदी था, इसलिए बचपन में बांधे गए इस रिश्ते को वो कभी दिल से कबूल न कर सका। इस वक्त भी वो सर्द नज़रों से दरवाजे की जानिब देख रहा था। चेहरे पर नागवारी नुमायां थी। अचानक पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ गूंजी। बहरोज़ खानज़ादा ने जब्त से आंखें मूंद कर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली और एक टांग दूसरी टांग पर चढ़ा कर बैठ गया। चंद लम्हों बाद एक मुनासिब कदो कामत वाली लड़की घर के अंदर दाखिल हुई। दूर से देखने पर वो इंतहाई सादा और शर्मीली महसूस हो रही थी। स्याह रंग की चादर उसने अपने गिर्द लपेट रखी थी, जबकि सर पर गुलाबी रंग का दुपट्टा बड़ी नफासत से ओढ़ा हुआ था। वो धीमे धीमे कदम उठाती हुई उस आलीशान बंगले में दाखिल हुई थी। एजल खान ने जैसे ही नजरें उठाकर सामने देखा, उसका दिल धक से रह गया। उसकी कज़न्स ने कई मर्तबा उसे बहरोज़ खानज़ादा की तस्वीर दिखाई थी, मगर आज पहली बार उसे अपने सामने देखकर उसके जिस्म का रुआं रुआं कांप उठा था। न जाने क्यों शर्म की एक लहर उसके वजूद में दौड़ गई थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में उसका चेहरा भी गुलाब की मानिंद सुर्ख हो गया। दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी थी और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। बचपन से लेके आज तक उसने ना जाने कितनी बार अपने ख्वाबों में इस लम्हे को जिया था। उसने हमेशा सोचा था कि जब वो पहली बार बहरोज़ के सामने आएगी तो शायद वो उसे देखकर मुस्कुराएगा, शायद उसकी आमद पर खुशी महसूस करेगा। मगर हकीकत उसके तसव्वुर से यकसर मुख्तलिफ थी। वो अभी मज़ीद कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि अचानक अपने उकब से आने वाली आवाज़ पर उसका पूरा वजूद लर्ज़ उठा। बात सुनो लड़की। बहरोज़ खानज़ादा की गहरी और बासर आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसके लहजे में ऐसा रोब और दबदबा था कि एज़ल के कदम वहीं रुक गए। उसने पलट कर देखा तो वो उसी की जानिब मुतवज्जा था। आंखों में अजीब सी सख्ती लिए वो हाथ के इशारे से उसे करीब आने का कह रहा था। एज़ल ने गहरी सांस हवा के सपुर्द की और धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब चली गई। अस्सलामुअलैकुम। उसने धीमी आवाज़ में सलाम किया और नज़रें झुका लीं, मगर बहरोज़ खानज़ादा ने उसके सलाम को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में सर्द महरी थी और चेहरे पर बेजारी नुमायां थी। बाबा जान, जब तुमसे इस निकाह के बारे में बात करें तो साफ साफ कह देना कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं। एज़ल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बहरोज़ ने बेरहमी से अपनी बात जारी रखी। क्योंकि अगर ये शादी ज़बरदस्ती मुझ पर मुसल्लत की गई तो याद रखना, बहरोज़ खानज़ादा से बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज़ में मौजूद सफाकी एज़ल के दिल में उतर गई। वो एक लम्हे को सांस लेना भी भूल गई। बहरोज़ अपनी बात मुकम्मल करते ही मुड़ा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ बंगले से बाहर निकल गया। एज़ल वहीं साकत खड़ी रह गई। उसका चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ पांव बेजान हो चुके हों। वो बेयकीनी से बहरोज़ की दूर जाती पुश्त को देख रही थी। इस घर में कदम रखने से पहले उसने कितने ही ख्वाब सजा रखे थे। बचपन से लेकर जवानी तक उसने ना जाने कितनी उम्मीदें बहरोज़ खानज़ादा के नाम से वाबस्ता कर रखी थी। इसने सोचा था कि एक दिन वो उसके नसीब का हिस्सा बनेगा, उसका हम सफ़र कहलाएगा, मगर आज पहली ही मुलाकात में उसके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो
ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے الفاظ ایزل کے دل میں تیر کی مانند پیوست ہو گئے تھے۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اسی دوران ایک ملازمہ اسے دور سے پکارتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ آئیے، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایزل نے پلٹ کر دیکھا، ملازمہ اسی کے منتظر کھڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو حوصلہ دیا۔ نہیں ایزل، تمہیں آغا جان کا خواب پورا کرنا ہے، تم انہیں مایوس نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو ضبط کیا اور خود سے عہد کرتے ہوئے مضبوط قدموں کے ساتھ ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ دل زخمی ضرور ہوا تھا مگر ابھی اسی نے ہار ماننے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جس کنویں میں وہ قدم رکھ رہی ہے وہاں سے اسے صرف اور صرف رسوائی ہی ملے گی، مگر وہ آغا جان کے کسی بھی فیصلے کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے ایزل کے لیے بہت کچھ کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے بھی لڑ گئے تھے۔ سب کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اسے حویلی میں پناہ دی تھی، اور اب جب ان سب احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آیا تھا تو وہ اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ ملازمہ کے ساتھ کبیر صاحب کے کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ایک نرم اور پرسکون نسوانی آواز آئی، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ پورے 18 سال بعد وہ اپنے ماموں سے ملاقات کرنے جا رہی تھی، اور یہ لمحہ اس کے لیے انتہائی جذباتی تھا، مگر وہ ایک مضبوط اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے والی لڑکی تھی، اس لیے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے ماموں پر پڑی اس کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ وہ دھیمی آواز میں سلام کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ صوفے پر کبیر صاحب اور ان کی زوجہ رقیہ بیگم اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی کبیر صاحب فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو ایزل؟ انہوں نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، مگر ایزل کی زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کبیر صاحب نے آگے بڑھ کر تمام رنجشوں اور غلط فہمیوں کی دیوار کو گرا دیا اور اپنی بھانجی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ رقیہ بیگم نے ہلکی سی ناگواری سے سر جھٹکا۔ وہ ان کی جذباتی رشتوں کی زیادہ عادی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک ماڈرن مزاج کی خاتون تھی۔ کبیر صاحب نے ایزل کو تسلی دیتے ہوئے نرمی سے کہا، اس طرح روتے نہیں ہیں، بہادر لڑکیاں ہمت کرتی ہیں، ابھی تمہارے سامنے بہت سی امتحان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے آہستہ سے خود سے الگ ہوئے اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے، امید ہے تمہارا سفر اچھا گزرا ہوگا۔ ایزل نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کبیر صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اپنی جگہ سنبھال لی۔ اس نے دھیرے سے رقیہ بیگم کو سلام کیا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کبیر صاحب اپنی اکلوتی بھانجی کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل اپنی ماں کی ہم شکل تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی بہن دوبارہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ لمحہ بھر کے لیے کچھ بول نہ سکے۔ یہ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، انسان جتنا بھی ان سے بھاگنے کی کوشش کرے آخرکار انہی رشتوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ آسیہ ان کی اکلوتی بہن، جس نے اپنی پسند سے شادی کر کے خاموشی سے حویلی کو چھوڑ دیا تھا، نہ کبھی پلٹ کر اپنے باپ کا حال پوچھا، نہ بھائیوں کی خیر خبر لی۔ پورے گاؤں نے ان کی عزت پر انگلیاں اٹھائی تھیں۔ بزرگ سردار کو بھی اپنی نشست سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور اسی صدمے نے انہیں پہلا ہارٹ اٹیک دیا۔ 3 سال بعد ایک چھوٹی سی بچی حویلی کی دہلیز پر چھوڑ دی گئی تھی۔ جب اس کے ساتھ موجود خط پڑھا گیا تو حویلی میں کہرام مچ گیا، کیونکہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ ایزل خان تھی، آسیہ کی بیٹی۔ اس کی ماں ایک ایسے شخص کے ساتھ چلی گئی تھی جو بعد میں ایک شرابی اور ظالم انسان ثابت ہوا۔ اس نے آسیہ کی زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ہر لمحہ اذیت میں گزرتے ہوئے آخر کار وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حویلی کے سب افراد اس بچی سے منہ موڑ گئے تھے، مگر آغا جان نے اسے سہارا دے دیا تھا اور اسے اپنی ذمہ داری بنا لیا تھا۔
سب نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر یہ بچی اس حویلی میں رہی تو ہم یہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس پر آغا جان تھے جنہوں نے ایزل کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کی بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی اور ان کے لیے یہ لمحہ انتہائی اذیت ناک تھا، مگر ان کے بھائی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیر صاحب نے واقعی حویلی چھوڑ دی تھی اور اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ شہر آ گئے تھے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے نے بھی آغا جان سے منہ موڑ لیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود آغا جان نے ایزل کو کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ جوں جوں ایزل بڑی ہونے لگی، بشیر صاحب کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں نرمی پیدا ہونے لگی تھی، مگر کبیر صاحب نے کئی سال تک حویلی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے والد سے ناراض تھے، لیکن ایک نہ ایک دن انہیں واپس آنا ہی تھا۔ ان کی زوجہ حویلی نہیں گئی تھی، صرف کبیر صاحب اور ان کا بیٹا بہروز خانزادہ، جس کی عمر اس وقت 15 سال تھی، اپنے والد کے ساتھ حویلی آئے تھے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آغا جان کی طبیعت بہت ناساز ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ سب کی جانیں گویا سولی پر آ گئی تھی۔ آغا جان نے بہروز کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا، مگر مرتے وقت انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر کبیر صاحب سے اپنی نواسی ایزل کا ہاتھ مانگ لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بعد کوئی بھی ایزل کو قبول نہیں کرے گا۔ سب اس پر الزام لگائیں گے، اسے طعنہ و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے اور کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ پیر صاحب ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ بہروز اس نکاح کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ اس وقت صرف 15 سال کا تھا اور ایک سمجھدار لڑکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ شادی ایک مناسب عمر میں ہونی چاہیے، جبکہ ایزل اس وقت محض 5 سال کی تھی۔ وہ اس معصوم بچی سے نکاح کیسے کر سکتا تھا جسے ابھی اپنی زندگی کا ہی شعور نہیں تھا؟ مگر دادا جان اور والد کے سامنے وہ مکمل طور پر مجبور ہو گیا۔ بے دلی سے اس نے ایزل کو اپنے نکاح میں قبول کیا اور ڈرائیور کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس واپس آ گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ آغا جان کو ایک بہترین ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ وہ ایزل کے لیے زندہ رہے۔ کبیر صاحب کبھی کبھار ہی حویلی کا چکر لگاتے تھے۔ زیادہ تر وہ ڈیرے پر جا کر اپنے والد سے ملاقات کر لیتے اور واپس آ جاتے تھے۔ بہروز نے گھر آتے ہی اپنی والدہ کو تمام رودار سے آگاہ کیا۔ رقیہ بیگم کا ماتھا ٹھنک گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہن کی بیٹی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی، مگر شاید قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کا اس طرح سودا ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً اپنے بھائی سے بات کی اور بہروز کو لندن بھیج دیا۔ کبیر صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو وہ پاکستان میں رہ کر بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی اتنی جائیدادیں اور خاندانی کاروبار ہے کہ وہ کہیں بھی اپنا مستقبل بنا سکتا ہے۔ لندن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ان کی زوجہ نے بات نہ مانی اور بہروز کو لندن بھیج دیا۔ کئی سال بعد جب وہ واپس آیا تو کبیر صاحب اپنے والد کا آخری خواب ہر حال میں پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بہروز کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ ایزل اب رخصت ہو کر ان کے گھر آ رہی ہے۔ اس نے بہت واویلا مچایا تھا کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بچی صرف 5 سال کی تھی، وہ کیسے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن کبیر صاحب نے صرف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے ایزل کو قبول نہیں کیا تو میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ رقیہ بیگم نے بھی بہت شور ڈالا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک عجیب ہی منطق ہے، وہ اس رشتے کو تسلیم نہیں کریں گی۔ مگر جب کبیر صاحب نے اپنی زوجہ کو طلاق کی دھمکی دی تو ان کے لب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی، مگر کبیر صاحب سے جدائی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
کبیر صاحب نے ملازمہ کے ہمراہ ایزل کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ حویلی سے شہر تک کا راستہ کافی لمبا تھا، وہ جان چکی تھی، لیکن اصل تھکن اسے بہروز کے رویے سے محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی سے نکلتے وقت جو باتیں اس کے کان میں پڑی تھیں وہ اسے بار بار یاد آ رہی تھی۔ لوگوں نے کہا تھا کہ بہروز تمہارا حسن دیکھ کر پاگل ہو جائے گا، وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا، تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کرے گا اور پہلی ہی نظر میں تم سے محبت کر بیٹھے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ماموں کو جا کر بتا دے کہ وہ اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ باتیں یاد کر کے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ ایزل نے اپنا حسن اپنی ماں سے وراثت میں پایا تھا۔ خوبصورت غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی کنکروں جیسے ہونٹ، قدرتی گلابی گال اور دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت۔ اس کی پوری شخصیت کسی ملکہ کا تاثر رکھتی تھی، مگر اس سب کے باوجود بہروز نے اس کی طرف کوئی رغبت نہیں دکھائی تھی۔ یہی بات اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر خود کو سنبھالا اور باہر آ کر نماز عصر ادا کی۔ وہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر نہایت عاجزی سے دعا کرنے لگی۔ اے رب مصطفیٰ، اے میرے مالک، اے کل کائنات کے رب، میں جانتی ہوں میری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اے میرے مالک، مجھ پہ رحم کر۔ اے رحمان اور رحیم، میری مشکلات آسان فرما دے۔ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ میں اس رشتے کو مکمل نبھانا چاہتی ہوں، مجھے اتنی طاقت عطا فرما دے۔ وہ کافی دیر تک دعا مانگتی رہی، پھر آنسو صاف کر کے اٹھ گئی۔ نماز کے بعد اس پر نیند غالب آنے لگی اور وہ خاموشی سے بستر پر نیم دراز ہو کر گہری نیند میں چلی گئی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ بہروز شام کو گیا اور رات کے 2 بجے گھر واپس آیا۔ رقیہ بیگم کو ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ ان کی عادت بن چکی تھی کہ جب سے بہروز لندن سے واپس آیا تھا وہ اس کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھاتی تھی۔ آج بھی انہوں نے انتظار کیا، مگر وقت بڑھتا گیا اور وہ پریشان ہونے لگی۔ انہوں نے بار بار فون کیا مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اپنی ماں کو لاؤنج میں ٹہلتے دیکھ کر بہروز کو افسوس ہوا اور وہ سیدھا ان کے پاس چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ رقیہ بیگم نے شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور غصے سے بولی، بہروز خانزادہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تم اپنے بابا سے ناراض ہو، ہم سے نہیں۔ اس طرح رات دیر سے آنا اچھی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، تم اس طرح دیر تک باہر نہیں رہ سکتے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بہروز نے انہیں سینے سے لگا لیا اور محبت سے بولا، ماں کی دعا ساتھ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی میں محفوظ جگہ پر تھا، میں خالہ کے گھر تھا، علی شاہ اور حمزہ کے ساتھ بیٹھا تھا، اسی میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا، معذرت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رقیہ بیگم کے چہرے پر نرمی آ گئی اور وہ فوراً بولی، اچھا علی شاہ، ٹھیک ہے۔ بہروز نے ہلکی سی جنبش سے سر ہلایا اور اپنی ماں سے باتیں کرتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ ریلنگ کے پاس کھڑی ایزل نے یہ منظر آنکھوں میں جذب کر لیا تھا۔ اس نے آج تک ماں باپ کی محبت کا ایسا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ بڑے ماموں ہمیشہ اس پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، مگر ماں جیسا پیار وہ کبھی نہ دے سکے۔ آغا جان اسے سینے سے لگاتے تھے، بڑی ممانی بھی اس سے پیار کرتی تھی، لیکن ایک اولاد کو جو شفقت اور محبت سگے ماں باپ دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا یا تیسرا شخص نہیں دے سکتا۔ اپنی ماں کو یاد کر کے ایزل کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔
وہ رات کترا کترا گزرتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا۔ ملازمہ اسے ناشتے کے لیے جگا کر نیچے لے جا چکی تھی، جبکہ وہ بھی فوراً تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ میز پر ملازم تیزی سے ناشتہ لگا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کچھ پریشان ہو گئی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ اچانک کبیر صاحب کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولے، کیا ہوا بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ ایزل بکھرے ہوئے انداز میں بولی، میں ناشتے کے انتظامات دیکھنے جا رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کو جلدی جانا ہے۔ کبیر صاحب نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے پاس آ کر نرمی سے کہا، ارے نہیں، دراصل تمہارا شوہر وقت کا بہت پابند ہے۔ جب سے وہ لندن سے واپس آیا ہے ملازموں کو ایسے ہی دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ خیر، تم میرے ساتھ آؤ، یہ لوگ اپنا کام کر لیں گے۔ حویلی میں ایزل کو ان سب کاموں کی عادت پہلے سے تھی۔ بڑی ممانی نے اسے ہر چیز سکھائی تھی۔ بے شک گھر کے کام کاج ملازم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایزل کو یہ سب آتا تھا۔ بڑی ممانی اکثر کہا کرتی تھیں کہ تمہیں کل کو دوسرے گھر جانا ہے، اس لیے سب کچھ سیکھ لو۔ ایزل نے معصومیت سے کبیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سارے کام آتے ہیں، بڑی ممانی نے سب سکھایا ہے۔ وہ کچھ اور کہتی، اس سے پہلے ہی پیچھے سے بہروز کی تمسخر بھری آواز سنائی دی، ان پڑھ عورتوں کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے برابر سے گزر گیا۔ ایزل نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ شخص اس سے اتنی نفرت رکھتا تھا، حالانکہ اس نے کبھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش، نرم مزاج اور عبادت گزار لڑکی رہی تھی۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے آپ کو پردے میں رکھنا ہی اس کی زندگی تھی۔ اس کے سر میں ایک ہلکی سی درد کی لہر اٹھی، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بہروز کی باتیں اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی اور وہ اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اسی وقت کبیر صاحب نے اسے نرمی سے اپنے پاس بٹھا لیا اور بہروز کی طرف دیکھ کر بولے، باتوں کو چھوڑو، میرے ساتھ آؤ۔ پھر انہوں نے ایزل کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، عورتوں اور مردوں کی سوچ میں فرق نہیں ہوتا۔ عقل کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہوتا۔ ان پڑھ ہونا یا تعلیم یافتہ ہونا اصل معیار ہے، اس میں مذاق کی کوئی بات نہیں۔ بہروز نے سر نفی میں ہلایا مگر خاموش رہا اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ رقیہ بیگم رات دیر سے سونے کے باعث صبح سویرے نہیں اٹھ سکی۔ بہروز ناشتہ کرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ آفس کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ ایزل نے یہ بات شدت سے محسوس کی کہ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ نہ جانے کب ان دونوں کے درمیان یہ خلا ختم ہوگا۔ وہ صرف یہی سوچ کر رہ گئی۔ اسے اس گھر میں آئے تقریباً 5 دن گزر چکے تھے، مگر بہروز اور اس کے درمیان ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی اس نے بہروز کو مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اس کے سخت اور تناؤ بھرے لہجے کو دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک ایک ملازمہ نے آ کر اسے بہروز کا پیغام دیا۔ وہ اپنے کمرے میں کافی مانگ رہے ہیں اور کبیر صاحب کا حکم ہے کہ بہروز کے جتنے بھی کام ہیں وہ ایزل کرے گی۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بہروز تو اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے جب وہ اس کے کمرے میں کافی لے کر داخل ہوگی تو وہ کیا رد عمل دے گا۔ یہ سوچ کر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر وہ اللہ کا نام لے کر کچن کی طرف چلی گئی۔ جلدی سے کافی تیار کی اور بہروز کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جسم کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ بہروز اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور ہمت کر کے دستک دی۔
اندر سے ایک بھاری آواز آئی، آ جاؤ۔ اس نے ہلکا سا سانس بھرا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ بستر پر پاؤں پھیلا کر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اپنی ہی دھن میں بولا، سکینہ سائڈ ٹیبل پر کافی رکھ دو اور صبح کے لیے میرے کپڑے پریس کر دینا۔ مجھے وقت ضائع نہیں کرنا، کل میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ایزل ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی سختی دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ دروازے سے ہی واپس چلی جائے اور سکینہ کو بھیج دے، مگر کبیر صاحب کا حکم وہ کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ہلکا سا گلا کھنکھارا اور بہروز کو مخاطب کیا، سکینہ کوئی اور کام کر رہی ہے، میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں گی، آپ مجھے بتا دیں کل کیا پہننا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب آ گئی اور کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی، پھر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آواز سنتے ہی بہروز نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اسے سخت غمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھاڑا، کس کی اجازت سے تم میرے کمرے میں آئی ہو؟ ایزل کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ غصے سے بولا، 1 سیکنڈ کے اندر میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھے تمہاری پرچھائی بھی برداشت نہیں۔ میں اس رشتے کو کسی صورت قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے کی بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کھڑی لرز رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نم لہجے میں بولی، لیکن آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی منکوہا ہوں۔ وہ بات مکمل بھی نہ کر سکی تھی کہ بہروز نے سخت لہجے میں کہا، زبردستی کا نکاح ہے یہ، میں نے اسے قبول نہیں کیا، میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم مجھ سے صرف 5 سال چھوٹی نہیں ہو، بلکہ یہ رشتہ ہی میرے لیے بے معنی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم میرے سامنے فضول باتیں مت کیا کرو، بس میرے کمرے سے ابھی اور اس وقت دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ایزل کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ رکو، میری بات سنو، اس نے اسے پکارا، میں اس کمرے میں آنے کے لیے تمہیں کس نے بولا تھا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایزل ڈر سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ماموں جان نے کہا تھا کہ آج سے آپ کے سارے کام مجھے کرنے ہیں، کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی بہروز ہنس دیا۔ اس کی ہنسی میں عجیب سا تمسخر تھا۔ یعنی تم میری ملازمہ ہو؟ ٹھیک ہے، آج سے میرے سارے کام تم ہی کرو گی، یہی فائدہ ہے تمہارے آنے کا۔ بے وجہ ہمارے گھر میں رہ کر مفت کی روٹیاں توڑنے سے بہتر ہے میرے کام ہی کر لو، ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ ایزل نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بہروز الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، 5 سیکنڈ کے اندر اندر کپڑے نکال کر سٹینڈ کے پاس آؤ، اچھے سے استری کر کے لٹکاؤ، میرے شوز پالش کرو اس کے بعد یہاں بیٹھ کر میرے پاؤں دباؤ۔ آج آفس میں بہت تھک گیا ہوں، بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد واضح تھا، وہ جان بوجھ کر ایزل کو کاموں میں الجھا کر پریشان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ زبردستی کا نکاح اس کی زندگی کا حصہ بنے۔ ایزل نے آنسو ضبط کرتے ہوئے الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ مسلسل اسے مختلف سوٹ نکالنے کو کہہ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی بحث کے بعد اس نے ایک بلیک کلر کا 3 پیس منتخب کیا۔ وہ خاموشی سے استری سٹینڈ کے پاس آ گئی اور کپڑے استری کرنے لگی۔ 15 منٹ بعد اس نے کپڑے اچھی طرح استری کر کے لٹکائے اور باہر آ گئی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پوچھے کہ اس کے شوز کہاں ہیں۔ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی، اگر وہ کچھ بولتی یا سوال کرتی تو بہروز کچھ اور حکم دے دیتا۔ وہ خاموشی سے شوز ڈھونڈ کر لے آئی۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، مگر بہروز نے فوراً اسے روک دیا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں تم کمرے سے باہر نہیں جا سکتی؟ وہ وہیں رک گئی۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس شخص نے اسے کاموں میں لگا رکھا ہے اب اس کے پاؤں دبوانا چاہتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے روکنے کا مقصد صرف اسے تکلیف دینا ہے، مگر پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ نرم ہاتھوں سے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ بہروز لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، مگر اس کی نظر بار بار ایزل کے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ مزید تلخی سے بولا، تم جانتی ہو میں تمہیں قبول کیوں نہیں کر رہا؟ ایزل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بہروز نے سرد لہجے میں کہا، میں تمہیں اس لیے قبول نہیں کر رہا کیونکہ تمہارے یہ کانپتے ہوئے ہاتھ، سر پر یہ دوپٹہ، تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی میں وہ لڑکی آئے جو ہر وقت میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، میری کلاس میں شامل ہو سکے، نہ کہ تم جیسی لڑکی جو ہر وقت دوپٹے میں لپٹی رہتی ہے۔ ایزل کا دل چاہا کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات کا جواب دے کہ عورت کی حیا اس کے دوپٹے میں ہی ہوتی ہے، مگر وہ بے وجہ کوئی بات کر کے اپنا تعلق بہروز سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مشکل سے ہی صحیح وہ اس کی باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال رہی تھی۔ اسے اس بنگلے میں رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آغا جان سے اس کی کئی بار بات بھی ہوئی تھی۔ وہ کافی مطمئن تھے۔ آج بڑے پیمانے پر مینشن میں پارٹی کا اہتمام کیا جا رہا تھا، کیونکہ بہروز نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کیا تھا۔ سب اس کی خوشی میں شریک تھے۔ حویلی میں بھی اس دعوت کا اہتمام تھا۔ آغا جان چاہتے تھے کہ بہروز سب کے سامنے ایزل کو اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروائے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات ان کی زندگی میں ایک بڑا طوفان آنے والا ہے جو ایزل کی عزت کو بکھیر دے گا اور اس کے اعتماد کو ہمیشہ کے لیے ہلا دے گا، کیونکہ بہروز کی والدہ نے اسے اپنی بہو کے طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ وہ آج تک علیشا کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ علیشا ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے کئی بار اپنی خالہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایزل اب بہروز کی بیوی ہے اور اس حقیقت کو قبول کر لینا چاہیے، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتی، میں کسی قیمت پر اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ میرے بیٹے نے لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اس نے تو کبھی اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی۔ علیشا خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ اپنی خالہ کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں بہروز کے لیے بھی جگہ بنائی تھی، مگر وہ کسی کا حق چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ آغا جان نے ایزل کے لیے ایک خوبصورت گولڈن رنگ کی میکسی تیار کروائی تھی۔ سب کچھ احتیاط سے کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر بہروز کی والدہ کو ایزل کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ مسکرا کر اپنا لباس دیکھ رہی تھی۔ اچانک بہروز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بستر پر بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا۔ گزشتہ 1 مہینے میں اس نے ایزل کو کافی قریب سے جانا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت خاموش، معصوم اور سادہ طبیعت لڑکی ہے۔ کئی بار اس کی خوبصورتی نے اسے متاثر بھی کیا تھا، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، کبھی اتنے مہنگے کپڑے نہیں دیکھے ہوں گے نا، ہے نا؟ یہ سن کر ایزل تڑپ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی تھی، مگر بہروز کو اس کی کوئی کوشش نظر نہیں آتی تھی۔ وہ مزید تلخی سے بولا، ویسے تمہاری ماں نے جو کیا تھا کیا تم بھی وہی کرو گی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ایزل کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ جیسے مردوں کو کوئی بھی عورت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ جتنا بھی مجھے دکھ دیں گے، میں آپ کی ہی بیوی ہوں، لیکن آپ مجھے کبھی قبول کر نہیں پائیں گے۔
اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ جب ماموں نے اسے دنیا کے سامنے بہروز کی بیوی بنا کر پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، آج اسی کے منہ پر یہ سب باتیں سن کر اس کا دل پھوٹ کر رویا تھا۔ 1 مہینے میں اس کی عزت نفس بار بار مجروح ہوئی تھی، مگر وہ ہر بار خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جاتی رہی، مگر وقت جیسے اس کے گرد منڈلاتا رہا۔ آج بھی اس کے منہ سے وہی الفاظ سن کر اس کا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہو چکی تھی، جبکہ بہروز نے ایک نظر ڈریسنگ روم کے دروازے پر ڈالی اور خاموشی سے باہر کی طرف چلا گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ شام ہوتے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ زیادہ تر آقا جان کے عزیز و اقارب اور خاندان کے افراد تھے۔ ایزل نے سب کے درمیان اچھا وقت گزارا۔ اس کے لیے سب اپنے بھائی جیسے تھے۔ آغا جان نے اس کے لیے بیوٹیشین اور میک اپ آرٹسٹ کو بلا لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایزل خوبصورت انداز میں تیار ہو۔ ایزل اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرنا چاہتی تھی، مگر میک اپ آرٹسٹ نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ آپ کی خوبصورتی اسی طرح برقرار رہنی چاہیے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی، مگر وہ دل ہی دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ میک اپ آرٹسٹ کی جانے کے بعد وہ اپنا سر ضرور ڈھانپ لے گی۔ وہ غیر مردوں کے سامنے اپنے بال کھلے نہیں رکھ سکتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میک اپ آرٹسٹ اسے تیار کر کے چلی گئی۔ لائٹ رنگ کی میکسی میں وہ واقعی قیامت لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر ٹھہر گئی۔ میک اپ آرٹسٹ نے اتنی مہارت سے اسے تیار کیا تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا۔ آغا جان کے بیٹے احمد اندر داخل ہوئے۔ اسے تیار دیکھ کر وہ مسکرا کر سلام کرنے لگے۔ ایزل نے ہلکے سے سر جھکا لیا۔ اسی لمحے بہروز بھی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر اپنی خون آشنا نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہوا دروازے کے پاس رک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ایزل جو اپنے دوپٹے کو سنبھالنے میں مصروف تھی، دونوں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ فوراً اپنا سر ڈھانپنے لگی۔ ایزل کچھ کہتی اس سے پہلے بہروز آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ احمد نے حیرانی سے یہ منظر دیکھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بہروز نے اسے دیوار سے لگا دیا اور غصے سے دھاڑا۔ یہ ہے تمہاری شرافت؟ شرم نہیں آئی اپنے کزن کے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے ہوئے؟ ایزل کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے بہروز غصے سے بولا۔ شوہر کے سامنے دوپٹہ نہیں اتارا جاتا اور تم کزن کے سامنے بال کھولے کھڑی تھی۔ بہروز نے غصے میں اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ ایزل تڑپ اٹھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ بہروز نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں تمہیں اتنے دن سے موقع دے رہا تھا کہ تم مجھے قبول کر لو، لیکن تمہیں یاد رہے کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکا ہی تھا کہ اچانک ایزل کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، آپ مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ بہروز فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بھاگا، مگر کہتے ہیں نا، انسان کو قدر تب ہوتی ہے جب وہ چیز اس کے پاس نہیں رہتی۔ راستے میں ہی ایزل نے بہروز کی باہوں میں دم توڑ دیا۔ اسے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ برین ٹیومر کی مریض ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ بہروز سے ملاقات کے بعد وہ آرام سے اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتا دے گی، مگر بہروز کے رویے نے اسے پہلے ہی دن توڑ دیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اس نے جتنی اذیت اور ذلت برداشت کی تھی، اس کے بعد اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ کچھ کہہ پاتی۔ ساری زندگی ماں باپ کے بغیر وقت گزار کر ایزل کے نصیب میں صرف اور صرف دکھ آئے تھے۔ بڑے ماموں اور مومانی نے بھی کئی وقت تک اسے اذیت دی تھی۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ یہ احساس دلاتے تھے کہ تم ایک بھاگی ہوئی ماں کی بیٹی ہو،
یہ جملے اس کے دل پر نشتر کی طرح چلتے تھے۔ وہ ہر بار اندر سے ٹوٹ جاتی مگر کسی سے کچھ بیان نہ کر پاتی۔ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی مگر وہ اپنا درد اپنے اندر ہی دبا لیتی تھی۔ آج بہروز نے بھی اسے وہی بات کہی تھی اور اس کے ایک جملے نے اس کے اندر جیسے کچھ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے سر میں تیز سا درد اٹھا جیسے کوئی چیز مسلسل اس کے ذہن کو چیر رہی ہو۔ وہ انجانے میں ہی ایک ایسی بات بول گئی تھی جو شاید سچ ہونی تھی، جو دھیرے دھیرے بہروز کے قریب ہونے لگی تھی اور دھیرے دھیرے بہروز اس کا عادی ہو گیا تھا۔ آج وہی رشتہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے کھو گیا تھا اور وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ بہروز خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ جو اس پر جبر کر رہا تھا کیونکہ وہ اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتا تھا، مگر جب وہ اس رشتے کو تسلیم کرنے کے قریب پہنچا تب ہی وہ رشتہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ اب بہروز کو یہ بات شدت سے سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرو گے تو رب تم سے وہ نعمت چھیننے کا حق رکھتا ہے۔ پوری حویلی اور خاندان مینشن سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ ہر طرف ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو دل کو چیر رہی تھی۔ ہر کونا ویران لگ رہا تھا، ہر آواز جیسے ختم ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو سانس لینا بھی مشکل بنا رہا تھا۔ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ ایک تھکی ہوئی ماں کی ایک تھکی ہوئی بیٹی اپنی آخری آرام گاہ پر پہنچ گئی تھی۔ اس لمحے نے جیسے ہر رشتے کو خاموش کر دیا تھا اور ہر آنکھ کو نم۔ ایک نوجوان تھا جس کی زندگی اندھیروں اور ویرانیوں میں رہ گئی تھی۔ وہ زندہ تو تھا مگر اس کے اندر جیسے سب کچھ مر گیا تھا، حتیٰ کہ امید بھی۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، محض ایک غلط فہمی نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اور وہ غلط فہمی ایک ایسا زخم بن گئی تھی جو وقت کے ساتھ بھرنے کی بجائے مزید گہرا ہوتا چلا گیا اور صرف پیچھے پچھتاوا، خاموشی اور ٹوٹے ہوئے خواب چھوڑ گیا۔